ब्रेक के बाद। प्रोग्राम है जहाँ रंग, वॉइस ऑफ अमेरिका से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम का जो हमारा ये हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे पनामा लीक्स, उसके पस मंज़र में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात के हैं या एक दूसरे के ऊपर तनकीद, उसका सिलसिला जारी रखे हुए है। आज वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ उन्होंने सक्खर के अंदर एक मोटरवे का इफ्तिताह किया, जिसको वो मोटरवे एक सड़क का इफ्तिताह किया जिसको वो मोटरवे के साथ मोटरवे का हिस्सा करार देते हैं और इसको सी पैक का हिस्सा भी करार दिया जा रहा है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने अपोजिशन ग्रुपों को खासतौर पे सख्त आड़े हाथों लिया और उनका ये कहना था कि उनका जो एजेंडा है दर हकीकत वो दहशत गर्दों का भी एजेंडा है। और जिसको उन्होंने एलेबरेट किया तो ये कहा कि चूँकि दहशत गर्द भी तरक्की की राह में रुकावट हैं और जो धरने देने वाले या एहतजाज करने वाले लोग हैं वो भी उस मुल्क में तरक्की नहीं चाहते हैं। जवाबन अपोजिशन के भी रिमार्क सामने आए। अपोजिशन का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। अपोजिशन को ये पूरा हक पहुँचता है कि वो पनामा लीक्स के पस मंज़र में उनसे ये सवाल कर सकें कि उनके पास जो मनी ट्रेल है, जो उनके बच्चों के नाम पनामा के अंदर ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं, उसके लिए जो पैसे भिजवाए गए उसका ज़रिया क्या था। ये कानूनी सवाल और अखलाकी सवाल है और सियासी सवाल भी बनता है और प्राइम मिनिस्टर साहब को सिर्फ इसका जवाब देना चाहिए, ना कि जो है उसके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो आयद करने चाहिए अपोजिशन के ऊपर। तो एक बहस जो है वो इस वक्त भी जारी है। दूसरी जानिब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़त की सूरत में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। हमने दोनों पार्टियों का यानी हुकूमत का जो ताज़ा तरीन आज का वर्जन है वो भी आपके सामने रख दिया, अपोजिशन जैसे उसको रिस्पॉन्ड कर दी वो भी आपके सामने रख दिया। एनालिसिस हम लेंगे, इंडिपेंडेंट एनालिसिस, और जानेंगे कि हमारे जो माहिरीन हैं और ख़ासतौर पे मीडिया के अंदर बैठे हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इस वाक़े को किस समत जाता हुआ देखते हैं। राव खालिद साहब हमारे साथ हैं, रेजिडेंट एडिटर डेली एक्सप्रेस, और तारिक महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं कराची से, वो हमारे साथ हैं। पहले चूँकि सक्खर में प्राइम मिनिस्टर साहब का एड्रेस था सिंध के अंदर, तो तारिक साहब से बात करते हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर साहब का सक्खर में खिताब, एक तो जाविया ये भी बयान में हो रहा था मीडिया के अंदर कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इससे पहले ख़ासतौर पे अगर सिंध गए हैं तो कराची में उनका फोकस रहा है, तो अब वो इंटीरियर सिंध के अंदर भी जाते हुए नज़र आते हैं, तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग इसके अंदर भी है। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस अंदाज में तनकीद की है अपोजिशन को, आपको लगता है कि उसकी वजह वही पनामा लीक्स हैं, और क्या उनकी तनकीद पनामा लीक्स पे उठने वाले सवालों का जवाब समझी जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज गए थे सक्खर, इस वजह से भी इम्पोर्टेंस कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली में, खुर्शीद साहब का हल्का भी, और आज उन्होंने उनको मुखातिब भी किया और कहा कि शाह साहब मैं यहाँ पे तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह कर रहा हूँ और आप मुझसे इस्तीफे मांग रहे हैं। मामला ये है कि थोड़ी सी बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत ने इल्ज़ामात का जवाब जो है उसमें उसको देने के बजाय ये सोचा कि सियासी ताकत का जवाब सियासी ताकत से दिया जाए। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब की आपकी जो पब्लिक गैदरिंग है वो आपको नजर आ रही है। उन्होंने मानसेरा में भी जलसा किया, वो कश्मीर में गए, वहाँ पे भी एक उन्होंने खिताब किया। अगरचे वो उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर कौम से जो खिताब किए थे उसमें खासी वजाहतें देने की कोशिश की, लेकिन मामला सुलझने के बजाय मजीद गंभीर होता चला गया। सही। इस वजह से अगर आप देखें तो जब माजी में इमरान खान साहब ने धरना दिया था पार्लियामेंट के बाहर, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी ये थी कि वो पार्लियामेंट के अंदर की जितनी जमातें थी जो इमरान खान साहब की मुखालिफ थी, उन्होंने उन सबको पार्लियामेंट के अंदर जमा किया और वो हम आवाज़ हुई नवाज शरीफ साहब की, और पार्लियामेंट के अंदर से एक बहुत ही जिसको कहें कि शद्दोमत के साथ एक आवाज़ बुलंद हुई जो हुकूमत के हक में थी। उस हद तक कि जमहूरियत को बचाने के लिए तमाम सियासी जमातें एक साथ हैं, लेकिन इस मरतबा मंजरनामा कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि जो अपोजिशन की जमातें हैं बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जाके तहरीक इंसाफ के साथ हम आवाज़ हुई है पनामा लीक्स के मामले के ऊपर। इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने ये मुनासिब समझा कि वो भी सियासी ताकत का मुजाहरा सियासी ताकत से करे, और उन्होंने अपने लोगों को हिदायत की कि वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमा करें ताकि इस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर दिया जा सके कि सिर्फ अवामी ताकत की बुनियाद पर ये जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को टॉपल करने की अगर कोशिश की जाती है तो दूसरी जानिब से हम ये मैसेज दें कि हमारे पास भी लोग खड़े हैं, हमारे साथ हैं मौजूद है। जी। राव खालिद साहब एनालिसिस की तरफ आते हैं। मैं एक जुमला से जी प्लीज। इसमें जो असल इशू है वो कहीं पीछे रह गया है,
الزامات کی سیاست، ایک دوسرے کو چور کہنا، ایک دوسرے کو لٹیرا کہنا، ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرنا، اس کے نتیجے میں جو کوئی کانکریٹ سولوشن نکلنا چاہیے تھا اس کے بجائے لیفٹ رائٹ کی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور جو کور ایشو ہے وہ کہیں دور چلا گیا۔ ایگزیکٹلی یہ ہم نے بالکل پچھلے پروگرام میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا۔ راؤ صاحب، آپ کا انالیسز، ایک طرف پاناما لیکس کے پس منظر میں اپوزیشن کے سوالات ہیں اور پرائم منسٹر صاحب ایک سیاسی طاقت کا بھی مظاہرہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور دوسری جانب میگا پروجیکٹس ان کا افتتاح کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، تو کیا یہ اس کا جواب ہیں اور سیاسی حکمت عملی کے طور پہ آپ کے خیال میں یہ کیسی اپروچ ہے؟ اسد تھینک یو۔ یہ ایک جملہ اکثر ہم جب سے صحافت میں آئے میاں صاحب کو سیاست کرتے دیکھا تو ان کے پہلے دور کے بعد ہم اپنے سینئر سے بھی سنتے تھے اور میرا اپنا تجربہ دیا کہ نواز شریف کو سب سے زیادہ خطرہ نواز شریف سے ہے۔ یہ ایک اس قسم کی حکمت عملی جس قسم کی انہوں نے اختیار کی ہے ایک بہت سادہ سے معاملے میں جو ایک بڑی آسانی سے حل ہو سکتا تھا، جیسے ڈیوڈ کیمرون کی مثال سامنے ہے، اس نے آ کے اپنی ڈیٹیل دے دی، آپ یہ دے دیتے پارلیمنٹ میں آ کے دے دیتے یا ویسے ریلیز کر دیتے میڈیا کو، یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ جو ہیڈ آن اپوزیشن کو لینے کی انہوں نے کوشش کی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سود مند ہوگا ان کے لیے شارٹ ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی۔ میگا پروجیکٹ کے اناؤنسمنٹ سے، میگا پروجیکٹ کے پہلے کے بہت سے میگا پروجیکٹ ہیں جو مشرف دور کے ہیں جو بار بار اناؤنس ہو رہے ہیں، جو اس سے بھی پہلے کے ہیں وہ اناؤنس ہو رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہے اس پہ جا کے تفصیلیں، یہ ایک رواج ہے یہاں پہ سیاستدان اپنی تفصیل لگا دیتے ہیں ہر پروجیکٹ پہ جا کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو ایگزیکیوٹ ہوگا وہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا، اس کے لیے فنڈنگ کیسے آئے گی، اس کا ایگزیکیوشن کا پروسیس جو ہے پورا اس کو کمپلیٹ کرنے میں 7 سے 8 سال، کسی میں 10 سال لگنے ہیں۔ تو یہ نہ سیاسی طور پہ انتخابات کے لیے فائدہ مند ہے، نہ اس سچویشن میں پاناما لیکس کے بیک ڈراپ میں یہ فائدہ مند ہے۔ ایک ہی چیز فائدہ مند ہے کہ ساری چیزیں سامنے، ٹیکس پیپرز، اس کی پورے ٹریل، منی ٹریل جو کہتے ہیں، اس کو پوری کو سامنے رکھ دے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی لمبی جو کہانی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اچھا، لیکن الٹیمیٹلی تو دال ٹھیک ہے یا اس کے اندر کچھ کالا ہے، یہ تو بظاہر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، یا جو بھی آپ اس کے لیے ایک ادارہ بنائیں گے، باڈی تشکیل دیں گے، لیکن اس کو تشکیل دینے میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں، وہاں پہ بھی اتفاق نہیں ہو رہا۔ آج اعتزاز احسن صاحب ان کا بھی انٹرویو چل رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ تھے پرائم منسٹر صاحب کی جواباً تنقید میں۔ اب چونکہ آپ نے خود کو پیش کیا ہے تو پراپر مناسب طریقے سے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ تو یہ احتساب، یہ کرپشن کے معاملے پہ پبلک کا ساتھ ہونا نہ ہونا، یہ ایشو بنتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، آج بھی ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، تو جو حکمران جماعت ہے اس کے امیدوار کامیاب ہوتے ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب سیاسی طور پہ کیوں فکر مند ہوں آپ کے خیال میں؟ الیکشن کا فنومینا تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایک تو سٹنگ گورنمنٹ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، آبویسلی وہ یہاں پاکستان میں ڈسکس ہوتا ہے، پھر نعرے بازی زیادہ چلتی ہے، سیاست میں ایشو بیسڈ الیکشن کم ہی ہوتے ہیں پاکستان میں۔ وہ رائٹ لیفٹ کی جو ڈیوائڈ تھی وہ بھی ختم ہوگی، اب سارے ایک جیسے ہی ہیں، جماعت اسلامی سے لے کے پیپلز پارٹی تک یا عوامی نیشنل پارٹی تک، سارے جو وہ ان میں کوئی ایسی نظریاتی تقسیم بھی بظاہر نظر نہیں آتی۔ بنیادی طور پہ یہ وہ گرد اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں شاید ان کی خواہش ہے کہ پاناما لیکس لگ جائے اور جو اپوزیشن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر سکتی ہے ان کے خلاف، ان کو پولیٹیکلی ڈیمیج کر سکتی ہے، وہ اس سے یہ بچ جائے۔ لیکن میرا بھی خیال کہ یہ بچیں گے کیونکہ اس پروسیس سے ان کو گزرنا پڑے گا، آج نہیں کل، 2 سال بعد، 5 سال بعد، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اس پروسیس سے یہ اس طرح سے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، جتنی جلدی اس کو نپٹا لے بہتر ہے۔ جتنا دوسرے ملک کا نقصان کرے، میاں صاحب کے بقول دہشت گردوں کا ایجنڈا جو ہے وہ کہتے ہیں احتجاج کرنے والوں کا، اتنا ہی یہ اس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ اتنی زیادہ گہما گہمی سیاسی اور سیاسی گرما گرمی کر دی ہے انہوں نے خود باہر نکل کے کہ اب سب کا ایجنڈا ایک ہی لگتا ہے۔ جی طارق محمود صاحب، اگر ہم یہ کہیں کہ دہشت گردوں سے تشبیہ دینا، اس کا استعارہ استعمال کرنا، وہ کتنا آپ کے خیال میں رواداری کا مظاہرہ ہے؟ اس پہ ہم دیکھ رہے تھے بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے پولیٹیکل ایکسپرٹس کی جانب سے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جس اپوزیشن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس اپوزیشن کے چیف منسٹر بھی اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے تھے جب پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کا اتنا ایکسٹریم پہ جانا، جو کہ بذات خود ایک طرح سے رواداری کی سیاست کا بھی درس دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو ان کے لیے کتنا یہ مناسب تھا یہ استعارہ استعمال کرنا؟ دیکھیں، یہ تو المیہ ہے پاکستانی سیاست کا، جہاں پہ یہ مولدت کلچر جو ہے وہ ہر پارٹی میں
کچھ کم اور کچھ زیادہ کی بنیاد پر پایا جاتا ہے. جو پرائم منسٹر کا منصب ہے وہ اس قسم کے جملوں کو ان کی زبان سے ادائیگی وہ ان کو زیب نہیں دیتا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی جو الیکشن کی اسپیچز ہیں آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ سخت نظر آئیں گے. خود عمران خان صاحب ہوں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الزام تراشی کر کے, جملے بازی کر کے اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر کے وہ عوام کے اندر ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, انہوں نے بھی بہت سخت قسم کی تقریر ابھی کوٹلی کے جلسے عام نے کی. تو یہ تو پاکستانی سیاسی کلچر کا حصہ ہے جس کا امپیکٹ جو ہے وہ اخبارات کی ہیڈ لائن اور ٹیلی ویژن کی اسکرین اور ٹاک شوز, یعنی الٹیمیٹلی پولیٹیکل ہوتا ہے. تو طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بارے میں بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک اس کے بارے میں جو انالیسس تھا زیادہ تر لوگوں کا, یا ایک کرٹیسزم بھی تھا کہ شاید وہ پارٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. پاناما لیکس نے کیا اس پارٹی میں سیاسی طور پہ جان ڈالی ہے, کیونکہ وہ ایک بڑے سخت موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ وہ ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ وہ لیڈرز جو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ایک طرح سے ذہنی ہم آہنگی رکھتے ہیں. دو تین چیزیں ایک ساتھ ہو گئی. پاناما لیکس کا ایسا ایشو آ گیا جہاں پی ٹی آئی کو بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑتی. آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ایسے ایشوز آ گئے جہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو ماضی کا جو موقف تھا اس کے اندر تبدیلی نظر آئی, بالخصوص نواز شریف کے حوالے سے. صحیح. تو اس وجہ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو میڈیا کہہ لیں یا پاکستانی جو سیاست ہے اس کے جو صفحات ہیں اس کے اوپر ایک قسم کا اس کا ریوائول نظر آتا ہے. یہ گراؤنڈ پہ کتنا کنورٹ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو بات میرے بھائی کر رہے تھے روزہ کی, کہ جو احتجاج اور عوامی احتجاج, دیکھیں جب تک اپوزیشن کی اس آگ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایندھن شامل نہیں ہوگا مجھے اس کی کامیابی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. اس سے بہت بڑی بات عمران خان صاحب الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے کر رہے تھے, مگر آج پاکستان میں کوئی آدمی بھی اس ایشو کو ڈسکس کرتا نظر نہیں آتا, حالانکہ صرف 2 سال باقی رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں کے حوالے سے. جی. تو پاناما لیکس کے حوالے سے بھی جو کور ایشو ہے کہ پیسے کیسے جاتے ہیں اور وہ جائز طریقے سے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, اس کے اوپر بحث کے بجائے الزامات اور اس حوالے سے قانون سازی کے بجائے دیگر معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں. اور گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ٹائم بائی کرے, کیونکہ اگلے 1 ماہ کے بعد یہاں رمضان شروع ہو جائے گا جہاں پولیٹیکل مومنٹم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صرف چند ماہ رہ گئے ہیں راحیل شریف صاحب کے, 28 نومبر کو وہ چلے جائیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا ایک نیا چہرہ سامنا آتا ہے اور کیا پالیسی ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ٹائم بائی کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ وقت نکالے, اپوزیشن کو انگیج کرے, اپنی لیگل ڈاکومنٹیشن اس حوالے سے پوری کرے. اور اپوزیشن کے اندر معاملہ یہ ہے کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے جو آپس میں کھینچا تانی ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ بنیادی طور پہ سیاسی جو مقاصد ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں. راؤ صاحب اس سیگمنٹ کو سم اپ کیجیے گا. بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا, آپ جیسے کچھ تجزیہ کار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کبھی نہ کبھی ان چیزوں کے اثرات یا ان کے نتائج سامنے آئیں گے. آپ کے اس بلیو کی وجہ کیا ہے, اور سپریم کورٹ جس کو لیٹر لکھا گیا ہے وہاں سے ابھی تک کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی ٹینجیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ ایک تو سپریم کورٹ ویٹ کر رہی ہے کہ اپوزیشن کی اپنی ٹی او آز ہے, گورنمنٹ کی اپنی ٹی او آز ہے, تو وہ اس کنٹروورسی جب تک یہ ان کی آپس میں ختم ہوتی ہے, سپریم کورٹ شاید ویٹ کرے گی کہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں یا کوئی ایک کامن ایجنڈا بنا لیں, کامن ٹی او آز بنا لیں, اس کے بعد وہ اپنا رسپانس اس پہ دے. دوسری بات, یہ بات پاکستان کی جو تاریخ ہے, سیاسی تاریخ, اس میں یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایندھن پڑے بغیر یہ مسئلہ جو آگے تحریکیں اس طرح کامیاب نہیں ہوتی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایندھن نہ بھی ہو, یہ انریسٹ اٹ سیلف بہت سیریس ڈیمیج کر سکتا ہے, ملک کو بھی کر سکتا ہے, سیاسی جو پروسیس ہے اس کو بھی کر سکتا ہے. اور ہمارے یہاں پتہ نہیں چلتا ایک رات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہو جائے یا انٹرنیشنل سپورٹ کس قسم کی مل جائے اور پاکستان میں بالکل پولیٹیکل سینیریو چینج ہو جائے. تو اس لیے بچنا چاہیے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے جمہوریت کو آگے لے کے چلنا, جمہوریت کو بچانا, اس سسٹم کو فروغ دینا, یہ سیاستدانوں کی رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ اتنے رسپانسبل رہیں گے, اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیں گے, اس طرح سے نان ایشوز کو ایشو بنا کے جو مسئلہ ایک گھر میں حل ہو سکتا ہے ایک دن میں, اس کو سال 6 مہینے کھینچ کے کریں گے, تو آبویسلی کوئی نہ کوئی تو اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور وہ کون سی فورس اس کا فائدہ اٹھاتی ہے, الیکشن میں اٹھاتی ہے, بغیر الیکشن کے اٹھاتی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ برا ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. میرے خیال سے منسٹر کے لیڈ کر رہے ہیں قوم کو, پرائم منسٹر حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے انٹرنیشنل اسٹیشن کا پاکستان کے پاس لیڈر ایک ہی ہے, وہ بھی ہے نواز شریف ہے. اگر وہ بھی اس لیول پہ آ جائیں گے جس لیول پہ عام کھڑے والے لیڈر ہے, تو میرا خیال ہے پھر میں اس سمجھنے میں آپ کو جانب ہوں
کہ کچھ نہ کچھ تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. بہت شکریہ راؤ خالد صاحب. ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی ایکسپریس آپ ہمارے ساتھ تھے. طارق محمود صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سیاست پہ بات جاری رہے گی, لیکن سیاست اگلے ہمارے سیگمنٹ میں امریکہ کی سیاست ہوگی. ایک بریک کے بعد. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے, کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن. پچھلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے سیاست کی, اور وہ پاکستان کی سیاست تھی, لیکن یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں بات ہوگی امریکی سیاست سے متعلق. ریپبلکن پارٹی پہ خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوگا. ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ, ڈیلیگیٹس کی تعداد کے اعتبار سے وہ ان بیٹن ہے اس وقت, اور وہ اس وقت ان کو پریزمپٹیو نامنی خیال کیا جا رہا ہے, یعنی وہ تقریباً یقینی یا ممکنہ طور پہ وہی ان کی پارٹی کے نامنی ہیں. لیکن اس وقت جس بحران کا یا جس چیلنج کا ان کو سامنا ہے وہ یہ کہ ریپبلکن پارٹی کی جو اسٹالورٹس ہیں, جو بڑے بڑے رہنما ہیں, جو قیادت ہیں, وہ ان کی حمایت کرنے میں متذبذب نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے یہاں پہ CNN کے اندر اور باقی ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں اس کے اندر یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ کیا ریپبلکن پارٹی کے اسٹالورٹس کسی تیسرے پارٹی کے امیدوار کی حمایت کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے, اور اگر ووٹ ڈالنے جائیں گے تو وہ ہلری کلنٹن کو دے سکتے ہیں. تو کتنا بڑا ایک طرح سے یہ بحران پارٹی کے اندر, پارٹی کے اپنی صفوں میں موجود ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس پارٹی کو متحد کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. سب سے پہلا چیلنج تو ان کے سامنے یہ رہے گا. ساجد تارڑ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, پاکستانی امریکن ہیں, اور آپ اس ریفرنس میں بڑی جب خاص طور پہ کرٹیسزم ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے خلاف امتیازی جملے یا کلمات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں, یہاں پہ میری لینڈ کے اندر ساجد تارڑ صاحب نے ایک بڑی گیدرنگ کا اہتمام کیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا اور ان کو ڈیفینڈ بھی کیا. محسن ظہیر صاحب ہمیں جوائن کریں, نیو یارک بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور امریکن پالیٹکس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ساجد تارڑ صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, چیلنجز تو بڑے ہیں. ایک تو خیر یہ تھا کہ اوورال نامینیشن لینا, وہ بظاہر وہ لینے میں کامیاب نظر آتے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر جس طرح کی تفریق یا جس طرح کی مخالفت کا سامنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اس پہ وہ کیسے غالب آئیں گے؟ کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے ان رہنماؤں کو متحد کر سکیں جو اس وقت ان کی مخالفت میں کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے تو اسد صاحب السلام علیکم سر, آپ نے مجھے بلایا, تھینک یو. یہاں پہ بڑے وثوق سے یہ بات کہوں گا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صاحب کے ساتھ جاتا رہا مختلف ریلیز میں, اوہایو میں, ڈیلویئر, پینسلوینیا, اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں سینٹیمنٹ. اور ہمیشہ جب بھی پریزیڈنٹ بننے کے لیے ایک موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ موومنٹ شروع ہو چکی ہے. وہ ہم کہتے ہیں ٹرمپ ٹرین از نان سٹاپیبل regardless establishment, regardless Speaker صاحب ران پال or any other. He is the president, he is going to the White House because reason. دیکھیں, جب میں نارتھ ایسٹ کی اسٹیٹوں کی بات کر رہا ہوں تو میں نے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان اسٹیٹوں کی حالت کیا ہو چکی ہے نیفٹا کی وجہ سے, ان امپلائمنٹ کی کیا حالت ہے, اور اگر لوگوں کے پاس جابے ہیں بھی تو وہ لو ویجز جابے ہیں, والمارٹ ٹائپ کے سلسلے ہیں وہاں پہ, لوگ تنگ آ چکے ہیں نان ورکنگ واچمین ڈی سی. ٹھیک ہے, یہ تو آپ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں وال اسٹریٹ جرنل کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق بتایا یہ جاتا ہے کہ ایوان نمائندگان میں اور سینٹ کے اندر 300 ریپبلکنس تقریباً موجود ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اب تک 12 نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کی ہے, اور 31 ریپبلکن گورنرز ہیں اس وقت, جن میں سے صرف 3 نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کی ہے یا ان کی مدد کا یا سیاسی حمایت کا اعلان کیا ہے.
اس میں سر عرض کرتا چلوں کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, امریکن صرف 10%, ٹوٹل 10% امریکن ہیو فیتھ ان کانگریس. اینڈ دیٹس, میں پہلے بھی عرض کیا کہ واشنگٹن ڈی سی از اے نان فنکشنل ٹاؤن, نان فنکشنل انسٹیٹیوشن. People are disappointed, or not only Republican, Democrats are the same way. Last 8 years, you look at that, what they have done. And right now, to be honest with you, Hillary will be the 3rd or 4th term of Obama. So that nobody can stop Donald Trump right now at this point, regardless establishment, regardless media, how hard they want to try. I think time is over. He's our next president. جی محسن ظہیر صاحب, آپ کا انالیسس لینا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پارٹی کے اندر چیلنجز, ان کا احاطہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں بھی کیا ہے اور ہمیں جواب دیا ہے طارڑ صاحب نے بھی. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واقعتاً یہ کتنے بڑے سوالات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے. اور لیکن ایک پوائنٹ جو طارڑ صاحب نے اٹھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکنز جو ہیں وہ پبلک پولز میں 10% ایسے ہیں جو کانگریس کی پرفارمنس پہ بلیو کرتے ہیں. تو اس کو اگر ایک طرح سے گیج بنایا جائے یا معیار بنایا جائے تو پھر بھلے کانگریس کے اندر بیٹھے ہوئے ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اس سے ان کی صدارتی مہم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, جو صدارتی الیکشن ہے, یہ طارڑ صاحب ایک حد تک تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کانگریشنل جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو پالیٹکس ہے اس سے نہیں ہے. لیکن صدارتی الیکشن جو ہے اس میں آل پالیٹکس لوکل والا اصول جو ہے وہ بہت حد تک لاگو ہوتا ہے. اور جب معاملات اسٹیٹ لیول پر جائیں گے اور جب معاملات لوکل سطح کے لیول پر جائیں گے, جہاں پہ لوگ بڑے نیفٹا کے معاملات کو, لوگوں کو نہیں پتہ نیفٹا کیا ہے, بڑے بڑے جو ٹیکس کوڈز ہیں ان کے معاملات کا عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے. تو لیکن جب وہ لوگ دیکھتے ہیں اپنی فار ایگزامپل امیگریشن کے جو معاملات ہیں, ان امپلائمنٹ کے جو معاملات ہیں, اور جو ہیٹ کرائم کے معاملات ہیں, اور جو فوبیا کے معاملات ہیں, تو تب لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. کمیونٹی آف کلر جو ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ ایک سینسٹیو ایشوز ہیں, ان پہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اگر وہ ابھی تو پرائمری الیکشن لڑ رہے ہیں, ابھی ان کا ایک جو کینوس ہے وہ ایک اپنے محدود کینوس کے اندر ایک اپنا ایک ہلکا جو احباب ہے ان کو وہ فیورٹزم کو حوالے سے اس اینک سے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ معاملہ جنرل الیکشن کی طرف جائے گا تو انٹائرلی جو سیاست کا جو پیراڈائم ہے وہ مختلف ہو جائے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کی اصل جو سیاست ہے اور ان کی جو اصل لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں ان کو اس وقت ان کی آزمائش کا مرحلہ سامنے. آخری سوال 30 سیکنڈ دونوں مہمانوں کو دوں گا. اگر یہ اب ایزیوم کیا جائے, زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن ورسز ڈونلڈ ٹرمپ یہ فائنل ریس ان کے درمیان ہوگی, ابھی تک عوامی جائزہ رپورٹیں اس بارے میں کیا آ رہی ہیں؟ یہ دو امیدوار ہوں گے تو انتخاب کس جانب ہو سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے عوامی جائزہ رپورٹس جو ہے ابھی تک تو فائنل نہیں ہے. ابھی تک تو ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کے جو معاملات ہیں وہ اسٹل طوالت کا شکار ہیں, اور ہلری کلنٹن بظاہر ادھر سے وہی امیدوار ہوں گی. تو اب جب وہ دونوں امیدوار سامنے آئیں گے تو پھر بہت سارے ایشوز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر جب عوام سے رجوع کیا جائے گا تو پھر صحیح صورتحال سامنے آئیں گی. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنا بیگیج کیری کر رہے ہیں, دوسری جانب ہیلری کلنٹن جو ہے وہ اپنا بیگیج لے کے آ رہی ہیں. وہ معاملات. جی ساجد طاہر صاحب 30 سیکنڈ اگر ایزیوم کریں کہ ہیلری کلنٹن ورسز ڈونلڈ ٹرمپ نیکسٹ پریزیڈنٹ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلری کلنٹن از گونا اون دا وٹ ایور اوباما ہیز ڈن, اینڈ رائٹ ناؤ everybody has seen what country is running without a foreign policy. He was the most junior senator. آپ نے کیوبا میں دیکھ لیا کہ he was not received well. He went to Saudi Arabia. He was not received well. ہمارے شپ کیریئر جو چل رہے ہیں ان کے اوپر مکھیوں کی طرح پھر رہے ہیں رشین ایئر پلینز. Syria is a mess. So to be honest with you, Hillary has to own all of this. He openly brags about it. The 47 million Americans, they are on food stamps. So the thing is this, it's not easy
to own all of these things. I think that Donald Trump is the next president. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ پریزیڈنٹ کا یقیناً اس وقت کہنا بہت قبل از وقت ہے, کیونکہ جب براہ راست 2 امیدوار سامنے آئیں گے تو اس کے بعد پھر پبلک پولز بھی ہوں گے, ان کی ڈیبیٹس ہوں گی جن کی بنیاد پہ. جی بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب, آپ نے میں جوائن کیا, اور بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین کوئکلی ہم جائیں گے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب, اور اس آخری سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے اسپورٹس کی. پاکستان کرکٹ ٹیم جس پہ سخت تنقید ہوتی رہی ہے, خاص طور پہ ورلڈ کپ کے بعد, T20 ورلڈ کپ کے بعد, اور ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کے اندیے ملے. کوچنگ سٹاف جو ہے وہ تبدیل ہوا. پاکستان کے لیے کوچ خیر ہائر کرنے کی بات تھی, لیکن سلیکشن کمیٹی ڈیزالو ہوئی, نئے چیف سلیکٹر سامنے آ چکے ہیں, اور آج جو نئے چیف کوچ سامنے آئے ہیں, پاکستان کے ہیڈ کوچ سامنے آئے ہیں مکی آرتھر, جنوبی افریقہ سے ان کا تعلق ہے, اور ایک اچھے کریڈینشل رکھتے ہیں بحیثیت کوچ. جنوبی افریقہ کی ٹیم کو جب انہوں نے کوچ کیا تو کہتے ہیں کہ بیک وقت وہ ون ڈے میں اور ٹیسٹ میں نمبر 1 پوزیشن تک لے کے آئے. آسٹریلیا کو وہ کوچ کر چکے ہیں. ایک بڑا شاندار ان کا کہنا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ اپنے طور پہ نظر آتا ہے. پاکستان کی جو سلیکشن کمیٹی جس نے ان کو منتخب کیا وہ بھی بڑے پر امید ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو بہتر ایک کوچنگ فارمیٹ کے اندر لا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وسیم اکرم خاص طور پہ یہ بھی باور کراتے ہیں کہ یہ توقع نہ رکھی جائے کہ وہ راتوں رات کو جادو کی چھڑی گھمائیں گے جس کے بعد پاکستان کی ٹیم 9ویں نمبر سے اٹھ کے پہلے نمبر پہ چلی جائے گی. لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم کرکٹ کے اعتبار سے بدترین صورتحال اور بدترین رینکنگ نمبر پہ موجود ہے. 9واں نمبر ہے جو ہسٹری میں اس کا کبھی نہیں رہا. یہاں تک کہ اگر 2017 تک وہ پوزیشن بہتر نہیں کرتی تو اس کو اگلے 18 کے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اپنا کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا. یا حسینی ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس اینکر, اسپورٹس جرنلسٹ, اور بہت قریب سے فالو کرتے رہے ساری صورتحال کو. یا بہت شکریہ. مکی آرتھر نئے ہیڈ کوچ پاکستان کے, کیا توقعات رکھی جائیں ان سے؟ اسد, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کوچ نہ ہی رکھتی تو بہتر تھا. درست آپ نے کہا ان کے کریڈینشل ہیں, 2005 سے 2010 تک جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے منظر عام پر آئے تھے. لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کی کارکردگی ان کی کوچنگ میں کوئی زیادہ بہتر نہیں رہی تھی. 5 سال انہوں نے جنوبی افریقہ کی ٹیم کی کوچنگ کی حیثیت سے کام کیا. 2 سال کرکٹ آسٹریلیا کے ساتھ وہ منسلک رہے. لیکن یہ وہ ملک ہے اسد جہاں پر تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت جلدی نہیں کی جاتی. یہاں پر لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر فیصلے جو ہیں وہ جلد بازی میں کیے جاتے ہیں. یہاں پر چیزوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں. آپ جس کو موقع دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ رزلٹ پروڈیوس کرے. مکی آرتھر ایک ایسے وقت میں پاکستان ٹیم کے کوچ بنے جب پاکستان کی ون ڈے رینکنگ بہت تنزلی کا شکار ہے. T20 کرکٹ میں پاکستان ٹیم اسٹرگل کر رہی ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں چند کھلاڑیوں کی مرہون منت ہے ٹیم پاکستان کی کارکردگی. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پاکستان ٹیم کے لیے یہ بالکل بھی مناسب فیصلہ نہیں ہے. اس سے بہتر تھا کہ آپ کوچ رکھتے ہی نہیں. کوچ رکھے نا. تو کیا آپ کی رائے کیا تھا؟ مقامی کوچ آپ کے خیال میں ہونا چاہیے کیونکہ کمیونیکیشن کا بڑا ایشو رہتا ہے پلیئرز کے ساتھ. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر 17 مئی کو اپنی 48ویں سالگرہ منا رہے ہیں مکی آرتھر, اور کم از کم 16 سے 20 لاکھ روپے ماہانہ وہ ایک کوچ کی حیثیت سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے وصول کریں گے. لیکن مکی آرتھر کیا ٹیم پاکستان کو وہ سب کچھ دے سکیں گے جس کی پاکستان کرکٹ توقع کر رہا ہے؟ جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا, میری رائے پوچھی کہ کیا پاکستان ٹیم کو کسی ملکی کوچ کے ساتھ جانا چاہیے تھا؟ پھر میں اپنا جملہ دہراؤں گا کہ میرے خیال میں ٹیم پاکستان کو کوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ صرف لیپا پوچی کا کام کر رہی ہے. جس طرح انہوں نے گرانٹ فلاور کو گزشتہ 2 سال سے رکھا ہوا ہے, اور گرانٹ فلاور نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کھلاڑیوں پر سارا الزام کر دیا کہ کھلاڑی جو ہے بات نہیں سنتے. تو آپ کو اپنے عہدے سے انصاف کرنا چاہیے, مستعفی ہو کر گھر چلے جانا چاہیے. لیکن گرانٹ فلاور نے اس طرح نہیں کیا. پیسے بہت ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے, غیر ملکیوں کو دینے کے لیے, اور وہ روش برقرار رکھی گئی ہے. صحیح. دوسرا یہ بتائیے گا کہ خیر ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جو سلیکٹرز ہیں وہ ایک نیشنل پول سے بہترین ٹیلنٹ اٹھا کے دیں گے. کوچ کا کام تو انہیں کو پالش کرنا ہے, اور اگر وہاں پہ نیشنل پول کے اندر ہی ٹیلنٹ موجود نہیں ہے تو کوچ کیا کرے گا؟ یہ کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ موجود نہیں ہے؟ ٹیلنٹ بے انتہا ہے, لیکن صرف جس طرح جوہری کسی پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے, وہ آنکھ نہیں ہے, وہ ہاتھ نہیں ہے, وہ ہنر مند نہیں ہے. یہاں پر لوگ صرف پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. یہاں پر لوگ صرف اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. اس وجہ سے پاکستان کرکٹ آگے نہیں جا رہی. نیتوں میں کچھ فقدان ہے, نیتیں ٹھیک نہیں ہے, اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آخری سوال, اگر اب یہ جو سوال ہے ہمارے پاس 20-25 سیکنڈ ہو گیا اس کے لیے, یہ سلیکشن سے متعلق ہے. سلیکشن کمیٹی نے انگلینڈ کے دورے سے پہلے کوئی 32 یا 30 کھلاڑیوں کا ایک ٹریننگ کیمپ لگایا ہے. اس پہ آپ کی رائے, میں سوال کو لمبا نہیں کرتا.
120 टेस्ट मैच, 8,830 टेस्ट रन, लेकिन जितना बड़ा खिलाड़ी है उतनी खराब सिलेक्शन है, बोगस तरीन सिलेक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री की, और इंतजाम के आने वाले दिन उनके लिए कुछ ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका याया हुसैनी, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। और सामीन, हमारा आज का प्रोग्राम जहां रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है, असद हसन को और प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।